दोस्तों पिछले हफ्ते मुझे एक भाई का मैसेज आया। वो बड़े परेशान थे। कहने लगे कि भाई मैंने तो अभी से नाखून काट लिए हैं, जबकि जुल्हिज्जा का चांद नजर आने में तो अभी चंद दिन बाकी हैं। तो क्या अब मेरी कुर्बानी नहीं होगी? क्या मैं गुनाहगार हो गया हूँ? इसके अलावा भी मुझे 3 बड़े और सवाल मौसूल हुए हैं जो मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। पहला सवाल यह है कि भाई अगर किसी ने गलती से नाखून काट लिए तो क्या अब उसकी कुर्बानी ज़ाया हो गई? दूसरा सवाल, क्या ये पाबंदी घर के सब लोगों के लिए है या सिर्फ उसके लिए जिसके नाम की कुर्बानी है? और तीसरा सबसे अहम सवाल, हमारी माएँ बहनें पूछती हैं कि क्या इन 10 दिनों में वो ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं या नहीं। दोस्तों अब ऐसे सवालात आपके जहन में भी होंगे और सच्ची बात तो ये है कि हम में से बहुत से लोग इसी उलझन में रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ इन सवालों के जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको वो एक हैरत अंगेज बात भी बताऊंगा जो अल्लाह पाक ने उन लोगों के लिए रखी है जो इस साल कुर्बानी नहीं कर पा रहे। यकीन जानिए ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और आपको अपनी ईद का असल मजा आएगा। यकीन माने जब मुझे इस बात का पता चला था तो मेरी आंखें भर आई थीं कि मेरा रब गरीबों से कितनी मोहब्बत करता है। वो क्या बात है वो मैं आपको ज़रा तफसील से समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि असल में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो इस डर को दिल से निकाल दें कि अगर गलती से नाखून कट गए तो कुर्बानी नहीं होगी। हमारे दीन में बहुत आसानी है। देखें, जुल्हिज्जा के चांद से लेकर कुर्बानी तक बाल और नाखून ना काटना एक नेकी है, एक बहुत प्यारी सुन्नत है। इसका मकसद ये है कि हम दूर बैठे उन हाजियों की नकल उतार सकें जो अहराम की हालत में होते हैं। अब ज़रा सोचें, अगर किसी से नेकी छूट जाए या वो भूल कर कोई गलती कर ले तो क्या अल्लाह उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी ज़ाया कर देगा? बिल्कुल नहीं। आपकी कुर्बानी का ताल्लुक आपकी नीयत और आपके जानवर से है। अगर आपने भूल कर नाखून काट लिए हैं तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगें और बाकी दिन इस पर अमल करने की कोशिश करें। आपकी कुर्बानी इंशाअल्लाह पूरी होगी और अल्लाह इसे कबूल भी फरमाएगा। लेकिन भाई यहाँ एक ऐसी बारीक बात है जो 90% लोग नहीं जानते। बाल और नाखून काटना तो एक तरफ, क्या आपको मालूम है कि घर के वो लोग जो कुर्बानी में हिस्सा नहीं डाल रहे, क्या उन पर भी ये पाबंदी है? अक्सर घरों में लड़ाई हो रही होती है कि तुम क्यों बाल काट रहे हो, हमने कुर्बानी देनी है। इसका असल सच क्या है ये मैं आपको अगले पॉइंट में बताने वाला हूं, क्योंकि ये जानना आपके घर के सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब आते हैं उस दूसरे सवाल की तरफ जो आप में से हर कोई पूछना चाहता है कि भाई घर में कुर्बानी तो अब्बा कर रहे हैं या बड़े भाई कर रहे हैं, तो क्या मुझे और घर के बाकी बच्चों और ख़वातीन को भी बाल नाखून नहीं काटने? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म ख़ास तौर पर सिर्फ उस बंदे के लिए है जो अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है, यानी जो कुर्बानी का पैसा दे रहा है या जिसके नाम पर जानवर ज़िबा हो रहा है। घर के बाकी अफराद जैसे बच्चे या वो ख़वातीन जो अपनी तरफ से अलहदा कुर्बानी नहीं कर रही, उन पर यह पाबंदी नहीं है। वो अगर चाहें तो बाल या नाखून काट सकते हैं, लेकिन अगर वो भी अल्लाह की मोहब्बत में और हाजियों की नकल उतारने के लिए रुक जाएं तो अल्लाह उन्हें भी नेकी से महरूम नहीं रखेगा, पर शरई तौर पर उन पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो था मर्दों और घर वालों का मसला, लेकिन हमारी माएँ बहनें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछती हैं। वो कहती हैं कि भाई ईद आ रही है, हमें पार्लर जाना है, आईब्रो बनवानी है या मेकअप के दूसरे काम करने हैं, तो क्या हम ये सब चांद नजर आने के बाद कर सकती हैं? यकीन जानिए इस एक पॉइंट पर सोशल मीडिया पर लंबी बहसें छिड़ी हुई हैं। इसका सही और आसान जवाब क्या है ये मैं आपको अगले पॉइंट में दूंगा, और ये हिस्सा मेरी बहनों के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जो हमारी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि ईद आ रही है, क्या चांद नज़र आने के बाद हम पार्लर जाकर आईब्रो बनवा सकती हैं, वैक्सिंग करवा सकती हैं या गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर सकती हैं? मेरी बहनों इसका जवाब बहुत सादा है। अगर तो आप अपनी तरफ से अलहदा कुर्बानी नहीं कर रही, यानी कि आपके नाम का जानवर ज़िबा नहीं हो रहा या आप पैसे नहीं दे रही, तो आप पर यह पाबंदी नहीं है। आप अपनी ईद की तैयारी के लिए जो ज़रूरी काम है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आप साहिब इस्तात हैं और आपकी तरफ से अलहदा कुर्बानी दी जा रही है तो फिर आपको भी बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए।
ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جہاں صفائی بہت ضروری ہو جائے تو اسلام نے ہمیشہ صفائی کو مقدم رکھا ہے، لیکن بلا وجہ صرف فیشن کے لیے بال کاٹنا اس سنت کے خلاف ہوگا۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی حالت بھی ہے جہاں بال اور ناخن کاٹنا نیکی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو۔ اگر آپ نے وہ وقت گزار دیا تو آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی حد ہے جو 10 دن کی اس سنت سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یہ آپ کی صحت اور دین دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو، اب یہاں ایک ایسی بات ہے جو آپ کو بہت غور سے سننی چاہیے۔ اکثر لوگ اس سنت پر عمل کرنے کے چکر میں ایک بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اسلام میں حکم ہے کہ اپنے جسم کی صفائی اور غیر ضروری بال دور کرنے کے لیے 40 دن سے زیادہ کا وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ اب فرض کریں ایک بھائی یا بہن نے پہلے ہی کافی دنوں سے بال صاف نہیں کیے تھے اور اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ اگر وہ ان 10 دنوں میں بھی بال نہیں کاٹتے اور ان کا وقت 40 دن سے اوپر ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں صفائی کرنا پہلے فرض ہے۔ ایسی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کو صفائی پسند ہے اور 40 دن سے زیادہ بال رکھنا گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورتحال ہو تو پہلے اپنی صفائی مکمل کریں اور پھر اس کے بعد قربانی تک بال نہ کاٹیں۔ لیکن دوستو، ابھی تو ویڈیو کا وہ حصہ آنے والا ہے جس کا میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا۔ وہ کون سی ایسی خوشخبری ہے جو غریبوں کے لیے ہے؟ دوستو، یقین جانیے اللہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑا جن کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو گھر بیٹھے قربانی کا پورا ثواب دلا سکتا ہے؟ یہ راز میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتانے والا ہوں، اور یہ سن کر ہر غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ دوستو، اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ ہم میں سے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جن کا دل تو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کریں، لیکن مہنگائی کے اس دور میں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ عید پر اداس ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ایک ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، اگر وہ بھی ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر بال اور ناخن نہ کاٹے اور پھر عید کی نماز کے بعد اپنے بال اور ناخن صاف کرے تو اللہ پاک اسے مکمل قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ذرا سوچیں، آپ نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی جانور نہیں خریدا، بس اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اس رب کریم نے آپ کے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب لکھ دیا۔ دوستو، یہ ہے میرے رب کی اپنے بندوں سے محبت۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک ایسی بات ہے جس میں اکثر لوگ بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی پابندی کا تعلق اس جانور سے ہے جسے ہم نے ذبح کرنا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ کیا جانور کے بال یا ناخن کا بھی اس سے کوئی تعلق ہے؟ اور ایک اور بات، کیا ان کٹے ہوئے بالوں اور ناخنوں کو کہیں دفن کرنا ضروری ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کی معلومات میں ایک بہت بڑا اضافہ کریں گے۔ دوستو، اب یہاں دو باتیں ایسی ہیں جو بہت سے لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کا تعلق اس جانور سے ہے جسے ہم نے ذبح کرنا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ حکم صرف آپ کی اپنی ذات کے لیے ہے تاکہ آپ کی شکل و صورت حاجیوں جیسی ہو جائے۔ جانور کے بال یا ناخن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسری اہم بات، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ناخن یا بال ہم عید کے دن کاٹیں گے کیا انہیں کہیں دفن کرنا ضروری ہے یا کہیں پاک جگہ پر چھپانا ضروری ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسا کوئی سخت حکم نہیں ہے۔ آپ انہیں عام کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ انہیں مٹی میں دبا دیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ دبا سکیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن دوستو، ایک ایسا سوال ہے جو خاص طور پر وہ لوگ پوچھتے ہیں جو ملک سے باہر رہتے ہیں یا جن کی قربانی کسی دوسرے شہر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم بال اور ناخن کب کاٹیں؟ کیا عید کی نماز کے فوراً بعد، یا جب تک ہمارا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک انتظار کریں؟ یہ وہ ٹائمنگ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کا درست وقت کیا ہے یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، یہ پوائنٹ بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہاں اکثر لوگ جلدی کر جاتے ہیں۔
دیکھیں بھائی، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ تب تک انتظار کریں جب تک آپ کا جانور ذبح نہ ہو جائے، چاہے آپ کی قربانی عید کے پہلے دن ہو رہی ہو، دوسرے دن یا تیسرے دن۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں آپ کا جانور ذبح ہو چکا ہے، تب آپ بال اور ناخن کاٹ کر اس پابندی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو خود قربانی نہیں کر رہے لیکن ثواب کے لیے رکے ہوئے تھے، وہ عید کی نماز کے بعد کسی بھی وقت بال اور ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کیا آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے کی فائنل لسٹ تیار کر لی ہے؟ کچھ ایسے کام ہیں جو اگر آپ نے آج یا کل میں نہ کیے تو پھر آپ کو 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا، اور شاید وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ وہ کون سے کام ہیں جو چاند نظر آنے سے پہلے لازمی کر لینے چاہیے؟ یہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا تاکہ آپ کی عید کی تیاری ادھوری نہ رہ جائے۔ دوستو، اب ایک بہت ضروری مشورہ۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ اس سے پہلے کہ چاند نظر آ جائے اور آپ پر یہ پابندی لگ جائے، میری یہ چھوٹی سی چیک لسٹ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ناخن چیک کریں، اگر وہ بڑے ہیں تو انہیں آج ہی کاٹ لیں۔ اپنے بال، حجامت اور جسم کی ضروری صفائی آج یا کل میں ہی مکمل کر لیں، کیونکہ چاند نظر آنے کے بعد پھر آپ کو 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اکثر ہمارے بھائی عید سے ایک دن پہلے بال کٹوانے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی سیٹنگ آج ہی کروا لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن سکون میں رہے گا اور آپ ان مبارک 10 دنوں میں صرف اللہ کی عبادت اور ذکر پر توجہ دے سکیں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنے سے کیوں روکا ہے؟ اس کے پیچھے وہ کون سی نفسیاتی اور روحانی حکمت ہے جو ہمیں ایک عام انسان سے بدل کر ایک عاشق بنا دیتی ہے؟ یقین جانیے، یہ وجہ جان کر آپ کا دل چاہے گا کہ کاش یہ 10 دن کبھی ختم ہی نہ ہو۔ وہ حیرت انگیز وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو اگلے پوائنٹ میں بتاؤں گا، اور یہی وہ بات ہے جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کو ہمارے بال یا ناخن نہ کاٹنے سے کیا ملے گا؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محبت چھپی ہے۔ ان دنوں میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ وہ احرام باندھتے ہیں اور ان پر بال یا ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں کو جو حج پر نہیں جا سکے یہ موقع دیا کہ اے میرے بندو، اگر تم میرے گھر نہیں آ سکے تو کوئی بات نہیں، تم اپنی شکل و صورت میرے حاجیوں جیسی بنا لو۔ جب ہم ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو گویا ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تیرے گھر تو نہ آ سکا لیکن میں نے تیرے حاجیوں کی نقل ضرور اتاری ہے، مجھے بھی ان جیسا ثواب دے دے۔ یقین جانیے یہ عمل ہمیں اللہ کے کتنا قریب کر دیتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن دوستو، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور بہت ہی ضروری بات۔ اکثر لوگ ان 10 دنوں میں سنت پر عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس سے ان کی عید کی خوشیاں اور برکتیں کم ہو سکتی ہیں۔ وہ آخری بات کیا ہے جو آپ کو عید کے دن تک یاد رکھنی ہے؟ وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخری پوائنٹ میں بتانے والا ہوں، اور وہ آپ سب کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ دوستو، آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، یہ بال اور ناخن نہ کاٹنا صرف ایک ظاہری عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنے کا نام ہے۔ عید کے دن جب آپ قربانی کر لیں اور اس کے بعد بال اور ناخن صاف کریں تو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں کہ یا اللہ، جیسے میں نے تیرے حکم پر ان ظاہری چیزوں کو چھوڑا ویسے ہی میرے دل سے تمام برائیاں اور گناہ بھی نکال دے۔ اصل عید تو وہی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو ہماری اس چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے کو قبول و منظور فرمائے اور اس عید کو ہم سب کے لیے برکتوں والا بنا دے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کو یہ لگا کہ آپ کے کچھ اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہیں تو اسے اپنے ان تمام دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس نیکی میں شامل ہو سکیں۔ نیچے کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی نیچے کامنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ میری باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔